अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अबूबकर भुट्टा हूँ। एक तालिब इल्म का मैसेज मुझे आया है, एमडी कैट दे लिया है, उसके बाद रिपीट भी कर लिया है, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा, उतना मेरिट नहीं बन पा रहा गवर्नमेंट के लिए। तो पहले ये मैसेज सुने, उसके बाद मैं फिर इस पे मज़ीद बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, मेरा ताल्लुक़ यहाँ डीजी खान से है और मैं एमडीकेट का स्टूडेंट हूँ। इस पर जो एमडीकेट का पेपर हुआ है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा गवर्नमेंट में हो जाएगा दाखिला। और ख्वाब भी एक था कि डॉक्टर बनूँ, शुरू से था। 11th में जब मैंने एडमिशन लिया था तो शुरू से ही यही ख्वाब बनाया था कि डॉक्टर बनूँगा, अपने मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत करूँगा। मगर जो मेरे रूममेट्स थे, क्लासमेट्स थे, तकरीबन सब के सब आईटी में जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस फील्ड को चूज़ करूँ। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिपीट करूँ दोबारा, या तो फिर किसी फील्ड को चूज़ करूँ। तो काइंडली आप मुझे बताएं मैं किस फील्ड में जाऊँ। मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके अलावा मैंने रखी थी बायो, डॉक्टर जो बनना था, ज़ाहिर बात है। अब मैं आईटी में चला जाऊँ फिर भी मुझे अफसोस होगा कि भाई मैंने बायो रखी थी, फिर भी गया आईटी में हूँ। तो काइंडली आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो आने वाले साल है, मकसद 2030-31 में किस चीज़ का स्कोप है। मैं इस वक्त ज़रा वजाहत कर दूँ। मैं अपने सेंटर जा रहा हूँ, मेरे पास बेसिक हेल्थ यूनिट है। ये गांव में सबसे छोटी इकाई होती है और यहाँ काम करने के और इस तजर्बे के वजह हमें नंबर मिलते हैं। जो सबसे छोटा हॉस्पिटल होता है, मतलब जो दूर दराज होता है, उसके नंबर ज़्यादा होते हैं, साल के 10 नंबर। जो फिर टीएचक्यू और डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है, उसके साल के 6 नंबर। और जो टर्शरी केयर मेडिकल कॉलेजेस के साथ जहाँ सहूलतें, हॉस्टल्स और सारी आसाइशें दस्तयाब होती हैं, उनके साल के 3 नंबर मिलते हैं। तो टोटल 20 नंबर मिलते हैं। उसके एवज हमें तजर्बा हासिल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जो मेरा सेंटर है वो शहर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर है। बेगम साहिबा की जो ड्यूटी है वो डीएचक्यू में है। मैं आने वाले वक्त के असल मसाइल बताना चाहता हूँ कि क्या मसाइल हैं। डॉक्टर बनने वाला प्रोसेस और उसके बाद वाला प्रोसेस आसान नहीं है। मतलब उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप हीरे बनते हैं और आप फ़ीस लेने के काबिल होते हैं। आम लोग जो समझ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर ने तो 5 मिनट दिए हैं, 4 दवाइयाँ लिखी हैं और 2000 रुपया ले लिया है, वो इस प्रोसेस को नहीं समझते, ना जानते हैं कि डॉक्टर कितनी पीछे स्ट्रगल और कुर्बानी कर रहा होता है, जिसके बाद जाके वो स्पेशलिस्ट बनता है। और स्पेशलिस्ट बनने तक का दुरानिया तकरीबन 12 से 13 साल का है, अगर तो सारा कुछ ठीक रहता है। अगर आप अटैम्प्ट्स लूज़ करते हैं फिर ये दुरानिया बढ़ जाता है। भाई ने ये पूछा है कि जी अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट में जाना चाहिए। तो मैं इस वक्त थोड़ी सी आपको हकीकत और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता दूं कि इस वक्त चल क्या रहा है। प्राइवेट का जो इस वक्त ड्यूज़ और फीसिस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से प्लस हैं। आपको ट्यूशन फ़ीस की मद में 1 करोड़ पे करना पड़ता है। उसके बाद के अखराजात आपने अलहदा से अदा करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने हाउस जॉब कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने जॉब के इंतज़ार में बैठ जाना है। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की जॉब जो मेरे पास है, जिसके आपको नंबर मिलते हैं। क्योंकि ये नंबर जब तक आपके पास नहीं है तो आप स्पेशलाइजेशन का ना सोचें। पाकिस्तान में आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, या तो आप बाहर निकल जाएँ। उसके लिए भी आपको 10 से 15 लाख दरकार हैं, इजाफी टाइम दरकार है, आपने उनके एग्ज़ाम पास करने होते हैं। उसके बाद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है यूएस का, यूके का, वो एक अलहदा से लाइन है। ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ तो दाखिला ही नहीं हो रहे, लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही, लोगों का वो खाता ही नहीं शुरू हो रहा जिसमें उन्हें नंबर मिल रहे हैं। सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। पीपीएससी की सीटें अभी चल रही हैं। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, उसमें आप हैरान रह जाएंगे कि 8000 से ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर्स हैं। सीटें कितनी हैं? 1000 हैं। 500 WMOs की सीटें लड़कियों की और 13000 के करीब वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये है परमानेंट सीट की बात कर रहा हूँ। एडहॉक पे इस पर भी बुरे हाल हैं। एडहॉक पे इस वक्त जो 50 या 40 या 30 सीटों के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, उस पर लंबी कतारें लगी होती हैं, सिफारिशें चल रही होती हैं, पैसा धड़ाधड़ लग रहा होता है। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर आपको ये सीट भी नहीं मिलने वाली। मैं आपको पक्की ठक्की बात बता रहा हूँ। पेट की प्राइवेट में इतने फीसिस भरने के बाद भी
آپ نے جاب لینی ہے، جاب میں آپ نے نمبر لینے ہیں، نمبر لینے کے بعد آپ نے پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، وہ 4 سے 5 سال کا رگڑا ہے بہترین قسم کا. اس میں پھر آپ کی اسٹرگل ہے، قربانی ہے، آپ نے سب کچھ چھوڑنا ہے. آپ نے ایونٹس، شادیاں، عید، فوتگی، ساری چیزوں کی آپ نے قربانی دینی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. پھر آپ نے پارٹ 2 پاس کرنا ہے، اور اس کی ریشو بھی مطلب میرا خیال ہے کہ ایوریج 20% کے قریب ہے. بعض اوقات 10 آ جاتی ہے، 15، 20، 22 یہ ایوریج رہتی ہے. مطلب 100 میں سے 20 بچے پاس ہوتے ہیں وہاں پر. پھر آپ نے اور اٹیمپٹس دینی ہے اور دینی ہے، تو آپ فائنلی ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ بن گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیچوریشن ہو گئی ہے. ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ ابھی بھی اوور برڈن ہے. یہاں پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لیکن اتنا مہنگے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بنیں، آپ کا گورنمنٹ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ساتھ بسم اللہ. لیکن پرائیویٹ میں اتنا پیسہ لگا کے ڈاکٹر بننا میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وہ سمجھداری والا اور عقل والا کام نہیں ہے. ہاں، آپ کا بہت بڑا پیشن ہے، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. آپ مطلب ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تب بنیں آپ، تب پرائیویٹ آپ ایڈمیشن لیں. پاکستان میں نہیں ہوتا، باہر چلے جائیں. باہر نہیں ہوتا، کہیں اور چلے جائیں، تب آپ ڈگری لیں. کیونکہ تب آپ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کریں گے، تب آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ جسٹ ایک عام لے رہے ہیں کہ جی عام ڈگری ہے اور کیجول وے میں ہم کر کے یہاں اپنی جگہ بنا لیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگین کامیاب آپ کو اللہ نے کرنا ہے. اور رزق کی تقسیم اور رزق کے فارمولے پہ میں یقین نہیں رکھتا ڈگریوں کے ساتھ. کیونکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہیں، وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. ڈگری کی ویلیو اپنی جگہ پہ ہے. آپ اللہ پاک اس میں سے بھی محنت کا آپ کو صلہ دیتا ہے، لیکن رزق کی تقسیم ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی تو یہ چھوٹی ہے جی آپ خوشحال ہو جائیں گے، یا آپ نے ڈگری اگر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے مر جائیں گے. ہاں بھائی، یہ تو ایک اور نظام ہے. یہ تو اوپر آسمانوں میں قسمت کے اور آپ کے مقدر کے اور آپ کے رزق کے فیصلے ہیں، اس پہ سر تسلیم خم ہے. لیکن اصل ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، تو وہ اس کے مطابق سوچے اور فیصلے کرے کہ جی اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے. بہرحال اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کو یوز کرنی چاہیے. اگر تو آپ گورنمنٹ میں بن جاتے ہیں ڈاکٹر تو بہترین ہے، آپ نہ چھوڑیں. اس سے علاوہ بہترین ڈگری نہیں ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، عزت کی روزی کمانے کے لیے. لیکن اگر آپ پرائیویٹ کا سوچ رہے ہیں تو اگین وہی فارمولہ ہے کہ آپ کا پیشن ہے، آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر بنیں، ضرور بنیں. میرا مشورہ یہی ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی ڈگری نہ کرے، آپ پرائیویٹ لے لیں، پاکستان میں باہر لے لیں ایڈمیشن. بچوں کا ایک اور سوال ہے کہ آیا جی آئی ٹی میں جایا جائے یا یہاں سے شعبہ بدلا جائے. یہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں، کیونکہ ہم اصل پڑھتے ہیں بایولوجی رکھ کے، تو یہاں میڈیکل کا ماحول ہوتا ہے. جب ہم یہاں سے لائن بدلتے ہیں تو ہمیں دوسری طرف کی اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں دوسری طرف کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا چل رہا ہے. تو یا تو یہ ہے کہ کوئی گرو پکڑ لیں جو پہلے سے وہاں سیٹ ہے، یا کوئی مینٹور ہو یا اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس سے رہنمائی لیں، اس سے رائے لیں اور اس کے مطابق اپنا کیریئر پلان کریں. ادروائز میڈیکل کی بہت ساری فیلڈز ہیں جن میں قابل اور اچھے اور محنتی لوگوں کی ضرورت ہے. ان پہ اگر ڈاکٹر لگوانا چاہتے ہیں نام کے ساتھ تو فارم ڈی ہے، ڈی پی ٹی ہے. یہ 2 شعبے ہیں، ایکسائل کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ان کا سٹرکچر بہتر ہو جائے گا. مواقع اگین آپ کے پیشن کے ساتھ اور آپ کی کارکردگی کے ساتھ ہے کہ آپ کتنا اچھا وہاں پرفارم کرتے ہیں، آپ کتنا سنجیدہ ہیں ڈگری کے اندر، تو اسی کے حساب سے آپ کی مارکیٹ میں ویلیو اور قیمت لگے گی. اگین جب آپ اچھے پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کی قیمت زیادہ لگے گی. آپ پورا پروسیس کو انجوائے نہیں کرتے اور وہاں سے آپ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کی ویلیو وہ والی نہیں رہتی، کم رہتی. ہاں، میڈیکل والے کو فیلڈ چینج کرنی چاہیے، آئی ٹی میں آنا چاہیے. تو میرا مشورہ ہے کہ اس میں آپ جو آئی ٹی کے گروز ہیں، مینٹورز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سے رہنمائی ضرور لیں، ان سے مشورہ کریں. اور آپ کو کوئی بندہ کنونس کر لیتا ہے، دیکھ لیں منجن بیچنے والے گروز یوٹیوب کے اوپر عام لائف میں ٹھگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو باتوں باتوں میں
آپ کا کاروبار آپ کو اتنا سیٹ کر دیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ اس ڈگری کے علاوہ دنیا میں کوئی ڈگری نہیں ہے. لیکن ایک حقوں سے ملیں, مشورے کریں فیلڈ کے, ان سے ذاتی ٹائم لیں اور اپنے سوالات رکھیں, اپنی پسند ناپسند کو رکھیں اور اس کے مطابق ان سے رائے لیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بہتر رائے دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور نقطہ ہے کہ جی بچے پوچھ رہے ہیں کہ ریپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس تیزی سے اور جس حساب سے پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں اور اگلے دن یہ نہیں پتہ چلتا کہ آیا PMDC ہوگا یا PMC ہوگا, میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہ کے ریپیٹ کرنا اور اس سسٹم سے توقع رکھنا کہ جی وہ آپ کو اچھے نمبر دے دے گی, یہ بھی ایک خام خیالی ہے اور صرف ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. جو لوگ آلریڈی ریپیٹ کر چکے ہیں, میرا ان کے یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ مزید سال ضائع نہ کریں, ٹائم بڑا قیمتی ہے, اور آپ کسی نہ کسی پروگرام دیکھ کے اس پہ پراپر ریسرچ کر کے کوئی نہ کوئی ڈگری سلیکٹ کر کے اس کے اندر نکل جائیں. دیکھیں رزق کے وعدے اللہ پاک کی طرف سے ہیں, رزق آپ کو مل ہی جانا ہے, اور اللہ پاک نے یہاں پر رزق کو انسانوں کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے. سارے کے سارے لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, سارے کے سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے, سارے کے سارے لوگ امیر نہیں ہو سکتے, اور سارے کے سارے غریب بھی نہیں ہو سکتے. تو اللہ پاک کی رضا پہ راضی ہو کے جس شعبے میں جائیں اس پہ کمال کی محنت کریں, ٹاپ پہ آ جائیں آپ, تو آپ تو ڈاکٹروں سے کئی نام آپ کا اوپر چلا جائے گا, آپ بہترین انسان بن جائیں گے, آپ کی پہچان وہ شعبہ اور اس شعبے سے آپ کی پہچان بن جائے گی. محنت شرط ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری, آپ مطلب وہاں پر محنت کریں تو اپنا نام بنا لیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ آرٹس میں جاتے ہیں یا باقی شعبے میں جاتے ہیں یہاں سے, اور وہاں وہ گولڈ میڈل لیتے ہیں, پھر اسی طرح سے محنت جاری رکھتے ہیں تو وہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں. ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, ایک قربانی ہے. میں یہاں تقریباً روزانہ 70 کلومیٹر کرتا ہوں. مجھے جو کنوینس کا الاؤنس ملتا ہے وہ پے کے اندر 5000 ملتا ہے, 1995 سے چلا آ رہا ہے, اور میرا جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب ہے. میں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ بھائی نمبر چاہیے, ڈاکٹر بننا تھا اور مزے لینے تھے, اسپیشلائزیشن بھی کرنی ہے, تو لگے ہوئے ہیں بس لائن میں. روزانہ صبح نکلتے ہیں, شام گھر پہنچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے. اسپیشلائزیشن کے بعد کے مراحل ہیں. اگر تو آپ یہ پروسیس اور اس کے خرچے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, میری ایکسیپشن ہے, میں 100 میں ایک ہو سکتا ہوں جو میرے اتنے پیسے لگ رہے ہیں. اس چیز کو بھی دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا, یہ رول نہیں بتا رہا, ساروں کو اتنا سفر نہیں کرنا پڑتا. بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے قریب سینٹر لے لیتے ہیں. اگین وہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, پیسے دیں اور گھر کے پاس سینٹر لے لیں. تو یہ جو میں علیحدہ سے پے کر رہا ہوں آپ نے اکٹھے پے کر دینے ہیں. پیسہ تو لگے گا آپ کا, کچھ میرٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں قسمت والے, مقدر والے. بہرحال یہ ایک پروسیس ہے, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کی ایک قیمت بنتی ہے. جب تک آپ اس پروسیس کو انجوائے نہیں کریں گے, اس میں سے نہیں گزریں گے, تو آپ کی قیمت مارکیٹ میں نہیں لگ سکتی. ڈاکٹری کی ایک قیمت ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آپ نے 5 منٹ لگائے ہیں, 4 دوائیاں لکھی ہیں اور 3000 روپیہ لے لیے, تو بھائی اس کا وہ پیچھے والا پروسیس نہیں دیکھ رہے عام لوگ. ان کو نہیں پتہ کہ یہ مطلب کتنی قربانی پیچھے برداشت کی ہے, کتنی پڑھائی ہے, اور کتنے سال کا یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسپیشلائزیشن کرنے کے ساتھ یہ والا ڈیوریشن سب سے لمبا ہے, 13 سال کا. باقی ڈگریز کا ساروں کا سارا ڈیوریشن کم ہوتا ہے. تو یہ قربانی دینے کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ ایک پرچی کے پیسے لے رہا ہے آپ سے. میں اگین بہت زیادہ فیسز کے خلاف ہوں. جو ڈاکٹرز 4-4 5-5 ہزار لیتے ہیں شروع میں ہی, یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک برتھ ہے, آپ کے ٹائم کی قیمت ہے, آپ جو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں مریض کو, اصل تو اس کی قیمت ہوتی ہے, وہ آپ قیمت لے رہے ہوتے ہیں. آپ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کریں کہ جی آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں. آپ اپنے سے کئی دفعہ یہ سوال پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں. اگر آخری سوال کے اوپر بھی آپ کو یہ جواب آتا ہے کہ جی میں نے خدمت کرنی ہے, میرے اندر جذبہ ہے, تو پھر بن جائیں. اگر آپ کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ, اور چاہتے ہیں کہ جی آپ نے پیسہ کمانا ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ نہ آئیں اس فیلڈ میں. اس سے بہتر فیلڈز ہیں جس میں آپ پروڈکٹ بیچتے ہیں اور آپ وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں. اپنی توانائیاں, اپنا ہنر, اپنی صلاحیتیں اس فیلڈ میں لگائیں. آپ دعائیں دیں گے مجھے, اچھی سی IT کی فیلڈ چوز کریں, مشورہ کریں, ان کے 5 بہترین لوگوں سے ملیں, اپنا پیپر ورک کریں,
اور داخلہ لے لیں, اللہ کا فیصلہ, اس کے اندر محنت کریں, ٹاپ پہ چلے جائیں تو دنیا آپ کو پہچانے گی, آپ کی پہچان بنے گی. ہاں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں بھائی, بیٹھے ہیں ہم بھی, آپ بھی لائن میں لگ جائیں. آپ تھینک یو سو مچ.